बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता लेक्चर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपको बताया था कि अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो इंशाअल्लाह मीर तकी मीर की गज़ल का जो है वो हम आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले शायर के जो है वो तारुफ़ को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फिर आज उनकी गज़ल का जो पहला शेर है उसको इंशाअल्लाह हम अपने इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रा शायर के तारुफ़ को देखते हैं। तो मीर तकी मीर तारुफ़ हालात ज़िंदगी 1725 में पैदा हुए, 1725 में, और 1810 में वफ़ात पाई। 1725 में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए, जाए पैदाइश इनकी आगरा है, और 1810 में इन्होंने वफ़ात पाई। नाम था इनका मीर मोहम्मद तकी, और तखल्लुस करते थे किसका? मीर का। मीर इन्होंने तखल्लुस भी अपनाया, तो इसी हवाले से मीर तकी मीर जो है वो मशहूर हुए। वालिद थे इनके मीर अली मुत्तकी। इब्तदाई तालीम इन्होंने सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह कौन थे? सैयद अमानुल्लाह मीर तकी मीर के जो वालिद हैं मीर अली मुत्तकी, उनके मुरीद थे और मुँह बोले भाई थे। तो इस लिहाज से ये मीर के चचा कहलाए, मुँह बोले चचा जो थे वो कहलाए जाते थे। तो सैयद अमानुल्लाह से मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम हासिल की। ये सारी चीज़ें MCQs के हवाले से आप लोग जहन में रखेंगे कि मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? सैयद अमानुल्लाह से। सैयद अमानुल्लाह जो थे वो मीर अली मुत्तकी के क्या लगते थे? उनके मुरीद थे और मुँह बोले भाई थे। जब वालिद मीर अली मुत्तकी और सैयद अमानुल्लाह दोनों वफ़ात पा गए तो फिर तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर मीर तकी मीर को दिल्ली आना पड़ा। यानी मीर तकी मीर ने आगरा छोड़ा, आगरे से दिल्ली जो है वो मुंतकिल हुए। यहाँ आकर एक नवाब की जो है वो इन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन हुआ क्या कि जब दिल्ली पर नादिर शाह ने हमला किया तो नादिर शाह के हमले में वो नवाब जो थे जिनके यहाँ मीर तकी मीर मुलाजिम थे उस हमले में मारे गए। तो फिर क्या हुआ कि इनको वापस जो है आगरा आना पड़ा, दिल्ली छोड़कर वापस जो है ये आगरे आ गए। लेकिन फिर इनको दिल्ली जाना पड़ा, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं दिल्ली उसमें आगरे में रह पाए, तो आखिर फिर जो है वो दिल्ली पहुँचे। लेकिन चूँकि दिल्ली में हालात जो थे वो इंतहाई दिगरगूं थे, हालात ख़राब हो चुके थे। वहाँ पर आपको पता है कि एक लूट मार का बाज़ार जो है वो गर्म किया नादिर शाह ने, ठीक है, जो है वो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा डाली थी। तो हालात साजगार नहीं थे दिल्ली में। तो फिर दिल्ली से ये कहाँ पहुँचे? लखनऊ जो है वो पहुँचे। तो मीर तकी मीर के ज़रा सफ़र के बारे में देखें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वालिद और चचा सैयद अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद ये आगरे से दिल्ली आए। दिल्ली में एक नवाब की मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन जब वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो ये वापस आगरे गए, लेकिन आगरे से फिर इनको दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में जब इनका गुजारा नहीं हुआ क्योंकि हालात तब्दील हो चुके थे, तो फिर इन्होंने दिल्ली से लखनऊ का जो है वो रुख किया। लखनऊ पहुंचकर ये नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए। नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए। तो लखनऊ पहुंचकर मीर तकी मीर ने किसकी मुलाजमत इख्तियार की, किसके दरबार से वाबस्ता हुए? तो ये याद रखना आपने, नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए। और फिर बकिया ज़िंदगी जो थी वो सारी यहीं पर इन्होंने बसर कर दी। अज़ीज़ तलबा, मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, यानी ये शायरी का बादशाह है, बेताज बादशाह। पहचान इनकी क्या है? गज़ल गोई है। अगरचे इन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में जो है वो तबाज़माही की है, इन्होंने और भी असनाफ़ में जो है वो शायरी की है, लेकिन मीर को जो पहचान अता हुई, मीर को जो शोहरत मिली, वो उनकी गज़ल गोई से मिली। इनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। इनकी गज़लें इंसान को अपने हिसार में ले लेती हैं, उस पर सहर तारी कर देती हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनकी गज़ल गोई की जो खसूसियात हैं उनमें एक तो खुलूस है, दर्द व गम है, तरन्नुम और सादगी मौजूद है। तो यही वजह है कि सुनने वाला जो है वो लाजमन जो है वो उससे असर लेता है, असर लिए बगैर नहीं रह पाता। बाबाए उर्दू, ये याद रखना, बाबाए उर्दू कौन है? डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक जो बाबाए उर्दू हैं, उन्होंने सरताज शुअराए उर्दू का जो है वो लक़ब दिया है किसको? मीर तकी मीर को। वो कहते हैं मीर तकी मीर सरताज शुअराए उर्दू है, यानी उर्दू के जो शुअरा हैं उनके सरताज हैं, उनके सर का ताज हैं। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू कौन है? डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। मीर तकी मीर को सरताज शुअराए उर्दू किसने कहा?
ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو کیا لقب دیا؟ سرتاج شعرائے اردو. اب ان کی ذرا کتابوں کی بات کر لیں جو انہوں نے لکھی ہیں. ایک ان کی خود نوشت ہے، میر کی جو تصانیف ہیں ان میں ان کی ایک خود نوشت. خود نوشت کیا ہے؟ خود سے لکھی ہوئی. نوشت کہتے ہیں لکھنے کو، خود کیا کا مطلب کہتا ہے خود سے لکھی ہوئی. لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے حالات زندگی، اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں، اپنی جو زندگی کے مراحل تھے ان کو خود سے تحریر کر دینا، یہ خود نوشت کہلاتا ہے. تو انہوں نے ایک خود نوشت لکھی جو ذکر میر کے نام سے ہے. ایک تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے انہوں نے لکھا تذکرہ، جس میں اپنے ہم اثر شعراء کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا. جیسے ہم نے گزشتہ سبق پڑھا شاعروں کے لطیفے، تو وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی تذکرہ تھا، کیونکہ انہوں نے مختلف جو واقعات تھے ان کا انہوں نے تذکرہ کیا، شاعروں کی جو باتیں تھیں ان کا ذکر کیا. تو اس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں، جس میں اپنے ہم اثر شعراء کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو. تو ایک تذکرہ ہے ان کا لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ نکات الشعراء. ایک ان کا فارسی کا دیوان ہے. میر تقی میر کے دیوان کی تعداد کتنی ہے؟ دواوین کتنے ہیں؟ تو میر تقی میر کے ٹوٹل دیوان 7 ہیں. ان میں سے ایک فارسی کا اور 6 دیوان جو ہیں وہ اردو کے ہیں. تو یہ عزیز طلباء جو معلومات ہیں شاعر کے تعارف کے حوالے سے، یہ انتہائی اہم ہوتی ہیں، اور ایم سی کیوز کی شکل میں جو ہے وہ خاص طور پر ان کی تیاری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایم سی کیو ایسا پورشن ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی بھی ایم سی کیو جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، آسان ہے بالکل، اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اب عزیز طلباء آ جائیں میر تقی میر کی غزل کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے شعر نمبر 1 کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کا شعراء آفاق شعر ہے، یہ غزل بھی ان کی شعراء آفاق ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. پہلی چیز دیکھیں، ہستی کا مطلب زندگی. ہستی اپنی ہماری زندگی کیا ہے؟ حباب، پانی کے بلبلے کی مانند ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے. یہ نمائش، اور یہ جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے، یہ جو نمائش ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہر طرف جو چہل پہل رونق جو ہے وہ نظر آتی ہے، شاعر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت سراب کی سی ہے. یہ نمائش سراب. سراب کہتے ہیں بصری دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ. یہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے، اور جو چیز فنا ہو جانے والی ہو وہ کبھی بھی حقیقی نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. حقیقی چیز کیا ہے؟ جو باقی رہنے والی ہو. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لہٰذا ہر تمام چیزوں میں ہمیں جس طرف رجوع کرنا ہے، تمام دنیا میں وہ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہی شاعر کا جو ہے وہ ہمارے لیے پیغام، ہمیں ہماری زندگی کی اصلیت، اس کی حیثیت کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلے مصرے میں، کہ ہماری جو زندگی ہے وہ عارضی اور ناپائیدار ہے. 2 چیزوں کی ہمیں سمجھ آئیے. نمبر 1، زندگی عارضی اور ناپائیدار. دوسری، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے. زندگی نظروں کا دھوکہ ہے. انسان جو کچھ دنیا میں دیکھ رہا ہے، آنکھ میچنے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو یہ دنیا خواب و خیال ہی لگے گی. تو خواب و خیال کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے جس میں ہم کھو کر خدا کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہیں. اور ایک عقل مند شخص، ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا جس کو خدا نے بصیرت دی ہو، وہ کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتا. تو اس کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یہ سب کا سب جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. ہماری زندگی جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. جس طرح پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے. پانی کا بلبلہ کیا ہے؟ بنتا ہے اور کب جو ہے وہ پھٹے اور بالکل بکھر جائے، ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایسے ہی انسان کی زندگی بھی بلبلے کی مانند ہے، کب جو ہے وہ ختم ہو جائے، کب اس کا جو ہے وہ اختتام ہو، نہیں پتہ. تو زندگی عارضی، ناپائیدار. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ سوائے نظروں کے دھوکے کے اور یہ کچھ نہیں ہے. حوالہ بھی تشریح میں جو ہے وہ عزیز طلباء لکھے گا، وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی. موت جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. ہر ایک کا وقت مقرر ہے، وہ جب آئے گی تو وہ خاتمہ کر دے گی. موت دنیا کی تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے. ترجمہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے. سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، کہ جو اس زمین کے اوپر ہے، جو کچھ بھی ہے یہاں پر
فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اسی طرف رجوع کرنے کی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے میر تقی میر کے اس شعر میں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور انسان جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ تو یہ عزیز طلباء، میں نے شعر نمبر 1 کی جو ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کیے، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اہم نکات ملتے ہیں اس شعر میں جن کو لے کر ہم نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ایلیبوریٹ کریں اچھے طریقے سے۔ اس کے حوالے میں نے دیکھیں نیچے 2 آیات بھی لکھی ہیں، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اسی لیے میں نے اشعار بھی 2 لکھ دیے حوالے کے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور یہ جو زندگی جو ایک سراب ہے، نظروں کا دھوکہ ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو یہ شعر میں نے علامہ اقبال کا ایک نقل کیا ہے یہاں پہ، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ عزیز طلباء، میر تقی میر کا تعارف اور ساتھ ان کی غزل کا شعر نمبر 1، یہ ہمارا اس لیکچر کا جو ہے وہ کام ہے، ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ ان کو یاد کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کے جو اہم پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور تشریح جو ہے وہ خصوصی طور پر اس کی یاد کر کے اس کے حوالے کے اشعار جو آیات ہیں قطعاً غلط نہیں ہونی چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور پھر اس کو ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھ کے بھی دیکھیں تاکہ آپ کی لکھنے کی بھی پریکٹس رہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شعر نمبر 2، 3 اور 4 کو جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس تب تک اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔